अस्सलाम वालेकुम। इंडिया से बड़ी खबर है कि फॉर द फर्स्ट टाइम बीजेपी ने अपनी 30 साल की हिस्ट्री में कश्मीर में जो हेल्ड कश्मीर है उसमें इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है जी। इस टाइम इंडिया में इलेक्शन का सीज़न है। टोटल 7 फेजेस हैं इलेक्शन के। जनरल इलेक्शन है वहाँ पे 543 सीटों के ऊपर और सो फार 3 फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। 280 के करीब सीटों के ऊपर पोलिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसमें नाज़रीन आपको बताते चलें कि पोलिंग पहले हो जाती है, फिर लेटर ऑन इनकी काउंटिंग और बड़े आराम से 1 से 2 माह के जिसे कह लें ब्रेक के बाद इसका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है। और अनलाइक पाकिस्तान वहाँ पे कोई केयर टेकर सेटअप नहीं आता इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। वहाँ पे जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वही इलेक्शन करवाती है। चूँकि वहाँ का इलेक्शन कमीशन यूजुअली सिलेक्शन कमीशन के नाम से नहीं जाना जाता। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा है और बिल्कुल प्रोटेक्टेड है हर तरह से बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस पर कोई फिंगर नहीं उठाता कि भाई इतना धांधली हो गई या उतनी धांधली हो गई या पूरा इलेक्शन चोरी हो गया या पार्शल इलेक्शन चोरी हो गया। इसलिए इस टाइम जो इनकम्बेंट आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो वही ही जिसे कह लें कि स्टिल इज़ द प्राइम मिनिस्टर और उनको घर जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वोट आउट होते हैं इन द इलेक्शन तब उसके बाद सिलसिला होगा। तो इसमें हम सारा डिस्कस करेंगे कि बीजेपी ने आखिरी इलेक्शन जो लड़ा था 1996 में लड़ा कश्मीर में, तो अब मकबूजा कश्मीर से वो क्यों भाग रहा है। इसकी ऑब्वियस रीज़न हम सबको पता है, लेकिन हम अपने टॉक शो में आगे इसको मज़ीद इस पर लाइट थ्रो करेंगे। सेकंड हम इसमें टॉपिक पे आएंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं इन्होंने एमरजेंसी एजुकेशन एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। एमरजेंसी एजुकेशन में उन्होंने कहा जी कि हम जो 26 मिलियन चिल्ड्रन हैं, यानी कि तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, उनको स्कूलों में हम वापस लाएंगे। इसके लिए हमें जितने भी रिसोर्सेज अप्लाई करने पड़े हम करेंगे। तो क्या ये भी जस्ट अ लिप सर्विस, एक जस्ट जिसे कह लें काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्लोगन है, या कि इसको हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट क्लेम रिजॉल्व तो तब होगा जब ये इम्प्लीमेंट करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे द ऑन गोइंग वीट क्राइसिस। किसान बुरे हाल में है और गवर्नमेंट कमिंग जिसे कह लें गिविंग वन प्रॉमिस एंड कमिंग अप विद अनदर प्रॉमिस टू फार्मर्स के जनाब हौसला रखो, असी वी आर लुकिंग आफ्टर यू। तो वो लुक आफ्टर किसानों को कर रहे हैं या अपने ही इंटरेस्ट को कर रहे हैं और उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने 300 बिलियन का डाका मारा वीट को इंपोर्ट करके। तो उसमें हम बात करेंगे ऑफ कोर्स जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ काकड़ साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, उसके ऊपर सारा तमाशा लगा हुआ है और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बहुत रिलक्टेंट है उन पे हाथ डालने के लिए, या शायद उनकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर ही वो सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस डाके में जिनका हाथ था। तो इन सारे जिसे कह लें टॉपिक्स पे, इश्यूज़ पे, मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमने दावत दी है। सीनियर एडवोकेट हैं मखदूम नज़र हुसैन साहब। ना सिर्फ ये लॉ प्रैक्टिस करते रहे हैं बट ही इज़ ए सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर एज वेल। सारे मुल्की हालात के ऊपर पूरी नज़र होती है इनकी और ये डाइसेक्ट करेंगे इन सारे इश्यूज़ को। वेलकम टू द शो मखदूम साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, आपकी नज़र में होगा सारा, और अभी जैसे कह लें कि टॉक ऑफ द टाउन भी इसमें इंडियन पॉलिटिक्स के हवाले से, या मोदी इज़ बीइंग टिप्ड एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर द 3rd टाइम। 2 मरतबा तो साहब हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी इस इलेक्शन में भी वो जीत के आ रहे हैं। लेकिन जो सरप्राइजिंग खबर इसमें ये थी कि 30 साल में पहली मरतबा बीजेपी ने डिसाइड किया, बीजेपी ऑफ मोदी नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया कि हम मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्या हो गया मकबूजा कश्मीर में? इन्होंने वैसे तो कह रहे हैं हम बनने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो एक पूरा आपकी स्टेट है उसमें आप इलेक्शन ही नहीं लड़े। एज ए मैटर फैक्ट इलेक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए या इलेक्शन के मैनिफेस्टो को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करने के लिए फ़िलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है। इंडियन सोसाइटी के बारे में
میں تھوڑا سا بریفلی یہ آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں کہ انڈین سوسائٹی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی شروع سے، گپتا امپائر سے پہلے اور گپتا امپائر سے لے کر 1947 تک 2 پارٹ اس کے. اب انڈیا از دا ون آف دا اولڈسٹ سویلائزیشن دنیا میں، مور دین 7000 ایئرس ایگزسٹ کر رہی ہے. لیکن اس کا ایک پرابلم ہی ہے، پرابلم یہ ہے کہ انڈین سوسائٹی پرو ہیومن ویلیو پہ بلیو نہیں کرتے تھرو آؤٹ. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ انہیں کوئی ڈیوائن کوریج یا اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغمبر یہ بک تو انہیں ملی نہیں ہے. انہوں نے جو سارا سسٹم ڈیزائن کیا دس از فار دی ہیومن سپرمیسی کے لیے کیا ہے. صحیح ہیومن سپرمیسی، انسان جو ہے انسان کے لیے سارے ضابطے دے رہا ہے، انسان کو بتا رہا ہے کیا کرنا ہے. رادر in our case we are being dictated, instructed by the divine rules. There's a difference. B, اب جو بی جے پی نے کشمیر میں بائیکاٹ کیا الیکشن کا، وہ آپ کو سامنے ہے کہ انہوں نے کیوں کیا. اس لیے بیسیکلی کہ وہاں ڈسکرمنیشنری جو پالیسی ہے ان کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا لاسٹ 5-6 ایئرس پہ، اور اس کو امپلیمنٹ کیا. جو لوکل لوگ ہیں وہاں اسپیشلی دا مسلمس، ان کو انہوں نے ڈسپلیس کیا، ان کو ڈس اون کیا فرام دا پراپرٹیز. تو یہ سارے فیکٹرز انڈیکیٹ کرتے ٹو بی جے پی کو کہ اگر ہم وہاں پہ الیکشن لڑیں گے تو ہمیں کوئی وہاں پہ ووٹ نہیں ملے گا اس تناسب سے جس طرح سے وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اسکیپ گوٹ یہی ہے، دا بیسٹ وے ٹو ڈوئنگ اٹ جسٹ ٹو بائیکاٹ. دیکھیں بی جے پی کے لیے سب سے زیادہ نفرت سٹارٹ ہوئی جب انہوں نے اگست 5 2019 کو جو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو ریووک کیا. اس کے بعد سے وہاں پہ آپ کے سامنے کشمیری اس دن سے لے کے آج کے دن تک پروٹیسٹ موڈ میں ہیں. تو یہی باٹم لائن نہیں ہے، یہی بیسک پوائنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے بالکل وڈرا کر گیا بی جے پی کے جی؟ کیونکہ اگر تو وہ لڑنا چاہیں تو ان کو ریسٹور کرنا پڑے گا ان کا اسپیشل اسٹیٹس کشمیر. ایبسولوٹلی. سیکنڈلی بہت ضروری بات ہے کہ وہاں پہ جو میجورٹی ڈومینیٹلی پاپولیشن ان کشمیر مسلم ہے، تو وہ دے آر افریڈ آف دیئر میجورٹی ان الیکشن. لہٰذا انہوں نے کہا کہ دیٹس اٹ، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ سم تھنگ بیڈ فرام دیٹ پارٹ آف دا ایریا، تو بہتر ہے کہ وی کین بائیکاٹ دا الیکشن اینڈ گو ہیڈ ود دی ادر پروسیس. وہ شاید اس لیے کہ باقی جتنے اسٹیٹس میں الیکشن ہو رہا ہے اس میں بی جے پی فیوریٹ ہے موسٹلی میں، اور نریندر مودی کا کہا جا رہا ہے کہ بڑے کمفرٹیبلی وہ 2/3 میجورٹی لے جائیں گے. بالکل لے لے گا. تو لیکن مختوم صاحب اس میں انکلوسیونیس کی بات نہیں آتی کہ آپ نیشنل پارٹی ہیں اور آپ ایک اسٹیٹ کو بالکل ہی آپ شن کر دیں، اس میں آپ الیکشن ہی نہیں لڑنے جا رہے، تو وہ ریفلیکٹ نہیں کرتی پورلی کسی اسٹیج پہ آپ سے کوشچن بھی ہوتا ہے انٹرنیشنلی بھی جس طرح ہم کوشچن کر رہے ہیں. ریفلیکٹ تو ضرور کرتی ہے، لیکن ان کی اپنی سروائیول اپنے میجورٹی کا مسئلہ بھی ہے نا. وہ دنیا میں ثابت نہیں کرنا چاہتے فار ایگزامپل کہ کشمیر میں انہیں 80% جو ووٹ ہے ان کے اگینسٹ ملا ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو لہٰذا وہ انہوں نے مینیپولیٹ کیا، بلکہ سیکریفائز کیا ایک اسٹیٹ کو اوور دی ادر اسٹیٹس. کرائیں گے وہ الیکشن لیٹر آن جب وین دے بیکم ان میجورٹی، ان کا پرائم منسٹر دوبارہ ری الیکٹ ہو جائے گا 3rd ٹائم، تو دے ول ہیلڈ دی الیکشن ان کشمیر. آپ کے سامنے ہوگا. رائٹ. نہیں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ الیکشن تو ہو رہا ہے لیکن بی جے پی کی بات، ہاں جی وہ مطلب اس کے بعد جب ان کا ونس دی پرائم منسٹر از دیئر بی جے پی کے بعد اس کو فوکس کر رہے ہیں. رائٹ اس کو فوکس کر رہے ہیں. تو کشمیریز کا جو حال ہے اس ٹائم انڈیا میں، تو اس بیفور ایوری ون اوپریسڈ ہیں، مطلب اتنی بڑی 7 لاکھ سے زیادہ انڈین فورس جو ہے، انڈین آرمی وہاں پہ ڈپلائڈ ہے. اس کا ہم نے بھی پاکستان بھی اس کو یہی کہتا رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات اسی صورت میں ممکن ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے، اس کو ونس فار آل آپ ریزولو کر لیں. شاید اس کے جب مشرف صاحب تھے اس میں اور خورشید قصیری صاحب ان کے فارن منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ ایک سٹیج پہ شاید ہم کافی قریب پہنچ گئے تھے اس کو ریزولو کرنے کے. آپ کو لگتا ہے آنے والے ٹائم میں ہماری دوبارہ سے انڈیا سے بات چیت ہوگی اور ہم کشمیر صرف بات چیت سے ہی اس کا مسئلہ حل کر پائیں گے؟ رکلان جو میری اسیسمنٹ ہے، پرسنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ یا انڈین سوسائٹی ایز اے ہول
وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر بھی لیا تو وہ کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بنائیں گے، نیور. یہ انہوں نے ڈٹرمن کر لیا ہے. بھی میری طرف سے کشمیری جو بھائی ہیں ان کو یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے رائٹس کے لیے وہ قربانیاں تو دے رہے ہیں، اس میں ڈاؤٹ ہے، لیکن ایک پراپر پلیٹ فارم بنا کے پراپرلی اسٹریٹجیکلی ان کو کمپلیٹ کر کے دین دے شوڈ گو بیکاز دے آر ان میجورٹی. اگر 4 جو وہاں پہ انڈین ہیں 6 آف دیم دا مسلمس ان کشمیر، جب تک یہ اسٹریٹجی مکمل نہیں کریں گے، سالڈ اور اتحاد یونٹی نہیں بنے گی، اس وقت تک دے ول بی ناٹ ایبل ٹو گیٹ دیئر رائٹس. جی دیکھیں، ایک اوپن پروپوزل اس میں یہ بھی ہے نا کہ انڈین ہیلڈ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس دے دیں آپ، نہ وہ پاکستان کے ساتھ ہو نہ انڈیا کے ساتھ ہو، وہ اپنی انڈیپینڈنس کو انجوائے کریں ایز اے کنٹری، لیکن وہ فنکشن کریں. میرا خیال میں وہ یہ ٹرمز جو نا میں پاکستان کو کسی حد تک ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان از اے میجر پلیئر ان ریزالونگ کشمیر پرابلم، کہ پاکستان ہے، انڈیا ہے. اور تو پاکستان کے لیے یہ اچھی پروپوزیشن نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے مقبوضہ کشمیر وہ انڈیا کے ساتھ نہ رہے، جو کشمیریز ہیں وہ اپنی آزادی کی زندگی گزاریں، نہ وہ پاکستان کے ساتھ ہوں نہ انڈیا کے ساتھ ہوں. تو یہ سولوشن بھی تو میرا خیال ہے کہ ایکسیپٹیبل لگتا ہے بظاہر. What would you do with the آزاد کشمیر؟ You have to consolidate them, make it one unit. یہی میجر کوشچن آئے گا. پاکستان نہیں چاہے گا وہ آزاد کشمیر کو، تو وہ چونکہ بائی دا نیم جسے کہتے ہیں کہ سینگ ایوری تھنگ کہ آزاد ہے، ہمارا جو کشمیر ہے وہ آلریڈی آزاد ہے، تو اس کے پاس اسپیشل اسٹیٹس بھی ہے ان ٹرمز آف جاب کوٹا. اور اگر آپ کو یہ تھرڈ آپشن ایکسپلور کرنی ہے تو اس میں آزاد کشمیر کا بھی اور مقبوضہ کشمیر مسٹ بی یونائٹڈ، دے بیکم ون کنٹری، sovereign country. That's fine. But up to the policies of the Pakistani politicians and the people in power, how they perceive it, how they look at it. جو ہے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی تیسری ٹرم کے لیے آ رہے ہیں موسٹ لائکلی، تو ان کی آنے سے جو انڈین مسلم ہیں وہاں پہ منورٹی میں ہیں، تو وہ لائف ان کی مزید ٹف ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو. جو ہمارا انٹریکشن بھی ہوا، انالیسس بھی ہے، مسلم ان انڈین پارٹ دے آر ویری ہیپی. اچھا، رائٹ. ہیئر اینڈ دیئر انسیڈنٹ ہوتے ہیں، جی وہ تو ایک ہیومن سوسائٹی کا نا ایکٹیویٹیز میں ایسا ہوتا رہتا ہے. پلس انڈیا آپ اگر انہیں اکنامیکلی آبزرو کریں نا، از گوئنگ ٹو بیکم ون آف دی ورلڈ پاور. اس کا آپ سرپلس دیکھ لیں، ان کی اکانومی اسٹرانگ ہے، ان کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں، ان کا جو پروڈکٹیوٹی آف نیشن ایز اے ہول، آپ یو کی ناٹ میچ اٹ. آپ جب آپ بات کرتے ہیں امریکہ، چائنا اینڈ انڈیا وچ بادر اس obviously، لیکن بس فیکٹس آر دیئر. ہمارا روپیہ ان سے میچ نہیں کر پاتا، تقریباً 4 روپے، 1 روپیہ ان کا، ہمارے 4 روپے ہیں. تو ہم کسی لحاظ سے میچ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ اکنامکلی اسپیکنگ. تو ہمیں اپنے طور پہ دیکھیں، کسی بھی سوسائٹی نے یا کسی گھر نے اگر پروگریس کرنی ہے تو یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. لیکن نا ہماری سوسائٹی پہ اگر آپ تو کر لیں، ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں، ایک تو بہت بڑی پولرائزیشن ہے، ٹیررزم بڑا ایشو ہے، اس کے علاوہ پھر ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے وہ نام کی جمہوریت ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ہم نے ایز فنکشن کرنا ہے، ایز ڈیموکریسی کرنا ہے، یا ہم نے مارشاء اللہ کی طرف دیکھنا ہے، یا اب پچھلے فار مینی لاسٹ ایئرز ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے. آگے چہرے کوئی اور ہیں، پیچھے گورنمنٹ کوئی اور کریں، تو اس میں ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ضرور کریں. اور چیز ہے، یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں. ہم پیچھے نہیں ہیں، ہم دوسری ڈائریکشن میں ہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. پیچھے تو ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑا آگے پیچھے چل رہے ہیں، تھوڑا یو مائٹ میچ سم ویئر، بٹ اف یو واکنگ آن اے ڈفرنٹ ڈائریکشن دیر از نو میٹنگ پوائنٹ. یہ ہمیں سوچ کے بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ویئر وڈ بی دا میٹنگ پوائنٹ. وی شوڈ گو ایٹ لیسٹ ان دا سیم لائن، آن دا سیم ویلیوز، آن دا سیم اکنامیکل پروگرس، دین وی ول میٹ. رائٹ. تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا کہ وہ سیم لائن کیا ہے جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے. سیم لائن، گڈ، $1 million کویشچن. سیم لائن یہ ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. اسپیشلی وی مائٹ ڈسکس اباؤٹ اٹ، آپ کے ایگریکلچر سیکٹر کو فوکس کریں. 2 چیزیں میاں صاحب نے بڑا اچھا کام کیا کہ ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کرنے، تہیہ کر لی. دوسرا آپ کا اکنامکس ہے. تیسرا سب سے اس سے زیادہ بھی امپورٹنٹ ایشو کسی سوسائٹی میں سالڈ بنانے، پروگریس کرنے کے لیے اس کی مارل ویلیوز ہیں، ان کو پروموٹ کرنا، انجیکٹ کرنا اپنے ایوری پرسن ہو از ان پاور، ناٹ سوسائٹی ایز اے ہول، انڈیویجول پیپل ہو ایکسرسائز پاور ٹو اینی ڈگری.
ان کو انجیکٹ کرے کہ مورل ویلیوز کیا ہے. رائٹ. جیسے ابھی آپ نے ایگریکلچر کی بات کی, ایگریکلچر میں تو ہم تباہ کر رہے ہیں ان کو. ہم تو کسانوں کے جو ہے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, ہم مافیاز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہماری توجہ ہی نہیں رہتی کہ بھائی یہ گندم سے نکل کے کاٹن کی طرف آنا ہے تو کاٹن نہیں لگا رہے, رائس میں چلے اور آپ دیکھیں 4 گنا کاٹن کی قیمت بڑھ گئی ہے. گورنمنٹ بالکل ان مائنڈ فل ہے اس کے بارے میں. گورنمنٹ کا دماغ صرف اپنی پاور کو کنسنٹریٹ کرنے پہ لگا رہتا ہے آل دا ٹائم. تو ایگریکلچر تو ہمارا جسے کہہ لیں فوکس میں نہیں ہے, تو ہم آگے کیسے جائیں گے؟ اس پہ ریسرچ نہیں ہے, پراپر ڈیٹا کلیکشن نہیں ہے, پالیسی نہیں ہے. پیپل جو امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ٹو فلفل دیئر اون انٹرسٹ, ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. دیکھیں اب اس کے دیکھیے نا, ایک فار ایگزامپل ایگریکلچر سیکٹری وہاں بیٹھے, ایگریکلچر کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں دے ڈونٹ نو کہ واٹس گوئنگ آن. دے ایبسلیٹلی نو ایوری تھنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بٹ لیکن بعض ہینڈی کیپس ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں سکتے. سب سے بڑا ہینڈی کیپ ہے پرسنل انٹرسٹ, کہ واٹ آئی ایم گوڈ گیٹ آؤٹ آف اٹ. جب میں یہ سوچوں کہ واٹ آئی ایم گوڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, دا نیشن لوز. جی آپ یہ دیکھیں, ایگریکلچر ہماری اکانومی ہے, آپ کا سارا جو ہمارا سارا ڈپینڈ ہی اس پہ کر رہا ہوتا ہے ایگریکلچر کے اوپر. اور دوسری طرف ہم جو اس کا بڑا لینڈ اس کا جو ہے بڑا کسان آپ کہہ رہے ہیں یا ہاں جی لینڈ اونر ہے, اس کے ہم محتاج ہے. جی ہم اس پہ ٹیکس ہی نہیں لگا پاتے. صحیح بات ہے. ہم ٹیکس لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ اچھا بھائی اگر ان پہ ٹیکس لگا تو اٹ مینس یہ ہم پہ ہی لگ رہا ہے, کیونکہ آدھے لوگ تو ان کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر کس طرح سے ہم رائٹ ڈائریکشن میں کیسے جائیں گے آگے؟ آپ کی پروگرس جو ہوتی ہے, اکنامک پروسیس ہوتی ہے, وہ ریونیو کلیکشن پہ ہوتی ہے. دیر از نو راکٹ سائنس. آپ نے فوکس کرنا ہے اسپیشلی کہ آپ کا ریونیو کیسے کلیکٹ ہوگا, ادھر ایگریکلچر ہے یا انڈسٹری ہے, جو بھی ہے, سو اینڈ سو فورتھ. جب تک آپ اس کو صحیح لائن پہ میرٹس پہ نہیں لے کے آئیں گے, ود کلیئرٹی کے ساتھ نہیں لے کے آئیں گے, آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے. نو وے ڈیڈ اینڈ ہے, ٹوٹلی ڈیڈ اینڈ. بالکل وہ ورڈ میں ڈھونڈ رہا تھا, دیٹ واز بڑا زمیندار ٹیکس نیٹ سے بھی آؤٹ ہے اور ہر طرح کے معاملات میں. اور جسے یہ کہہ دیں کہ جو چھوٹا کاشتکار ہے, کسان ہے, اس کے استحصال میں بھی بڑا زمیندار کا بڑا ہی رول ہے انفارچونیٹلی ان پاکستان. بڑا زمیندار کسان کا وہی ریلیشن سے ایگزسٹ کرتا ہے ڈفرینٹ شیپ میں, جو پہلے جاگیردار اور اس کے مزارے کا تھا. وہ اب بھی انہیں مزارہ ہی سمجھتے ہیں, انہیں لینڈ اونر نہیں سمجھتے, ریگارڈلیس کی اونرشپ ہے, مزارہ ہی سمجھتے کہ دے آر ورکر فار اس, وی آر ورکنگ not for them, we are not working together, but they are working for us. جی مختوم صاحب, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا کلیم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں ڈکلیئر کر رہا ہوں ایجوکیشن ایمرجنسی ان پاکستان. اس کا پرائم فوکس یہ ہوگا, پرائم پرپس یہ ہوگا کہ اسکول کے باہر جو بچے ہیں تقریباً 2.5 کروڑ اور پریسائزلی 26 ملین, اگر ہم ملین میں بات کریں, تو ان کو ہم نے واپس اسکولوں میں لے کے آنا ہے تاکہ یہ پڑھیں اور پاکستان کے لیے آگے ایک اثاثہ ہی بنے. ظاہر ہے برڈن نہ بنے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن جن کو اسکل بھی نہیں آپ دیں گے تو وہ برڈن ہی ہوگا پاکستان کے لیے آنے والے ٹائم پہ. تو یہ کیا صرف ایک بڑی جیسے اس سے بگ ٹاک, یا کہ اس کے ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی بھی کچھ کر پاتے ہیں؟ یہ 2 ڈفرینٹ ایشوز ہیں. ون, میاں صاحب نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے, اٹس ویری گڈ, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ آپ ایجوکیشن کو فوکس کر کے اس کو پروموٹ کریں. لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ اس پہ سو مینی ہرڈلز ہیں. ایک آپ پولیٹیکل ہرڈلز ہیں, جن علاقوں میں آپ نے اسکول کھولنے ہیں, ٹیچرز کو اپوائنٹ کرنا ہے, ان کی ٹرانسفر کرنی ہے, ان کو مراعات دینی ہے, وہاں کا جو ووٹ بینک بنانے والا بندہ اس کو کنٹرول کرے. جیسا پولیٹیشین کو کسی بھی شیپ میں, کسی بھی شکل میں, کسی بھی اختیار میں یہ ایجوکیشن سسٹم میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سوری, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے ایجوکیشن کو دیکھے, ایجوکیشن کی اس کی پالیسی کو دیکھے, اس کو امپلیمنٹ کرے, ٹرانسفر کرے, جو بھی کرنا. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسی, ان کی رسپانسبلٹی ناٹ دا MNA اور دی MPA. اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ وہ جب اپنے ووٹ بینک کو انکریز کرنے کے لیے, جب آپ فار ایگزامپل میاں صاحب کھولیں گے جی اتنی آپ کے اسکول کھولنے ہیں, اتنی تقرریز ہونی ہے, اتنی آپ نے ریکروٹمنٹ کرنی ہے, تو پولیٹیشین کو کوٹا مل جانا. What kind of this? کوٹا کس بات کو کوٹا ملتا ہے؟ بٹ ہی از ڈوئنگ اٹ, ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ.
ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ایجوکیشن چاہیے. آپ کے پاس بڑے لوگ اچھے بیٹھے ہیں جو ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. پلیز ٹیک اے بریک اور اس کے بعد جاری رکھتے ہیں گفتگو. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن ایمرجنسی کی ڈکلیئرڈ بائی پرائم منسٹر شہباز شریف. مختوم نظر حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں. تو مختوم صاحب, بڑا آئیڈیل قسم کا سلوگن ہے کہ ہم نے 2.5 کروڑ بچوں کو واپس اسکول میں لے کے آنا ہے. تو یہ بچے تو آف کورس غریب گھرانوں سے ان کا تعلق ہے, اور اگر آپ ان کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ کسی ورک شاپ میں ملیں گے, آپ کو یہ کسی فیکٹری میں ملیں گے, کسی جسے کہہ لیں کہ عام دکانوں پہ شاید ملیں کام کرتے ہوئے. تو ان کو وہاں سے اٹھا کے آپ نے اسکولوں میں واپس لے کے آنا ہے. تو کیا گورنمنٹ ان کو انسینٹیو دے گی, ان کی فیملیز کو, مطلب فری ایجوکیشن تو دے گی. جو بچہ اگر سے کہ مہینے کا کوئی 5,000 کما رہا ہے یا کوئی 10 کما رہا ہے, یا سم لکی انف کہ 10,000 سے زیادہ کما کے اپنے پیرنٹس کو دے رہے ہیں گھر کا خرچہ چلانے کے لیے, تو کس طرح سے گورنمنٹ ان کو ادھر جسے کہہ لیں کہ لیور کر پائے گی کہ آئیں جی ایجوکیشن لیں, چھوڑیں جو آپ کام کر رہے ہیں ورک شاپس میں اور ٹائر کی دکان میں اور فلانا فلانا. ذوالقرنین صاحب, سے پہلے تو آپ کو فائنینشیل صورتحال دیکھنی پڑے گی. جو ہماری فائنینشیل صورتحال پاکستان میں تو وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے. اب میرے خیال میں گورنمنٹ کو ایک اسپیشل فنڈز کریٹ کرنے پڑیں گے ادر دین دا ایجوکیشنل بجٹ. اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. دیز آر دا فنڈز فار دوز اسٹوڈنٹس جو آؤٹ آف اسکول ہیں. ان کا اب فیسلٹی بھی چاہیے, اسکول چاہیے, بلڈنگ وغیرہ چاہیے. جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ بلڈنگس اویلیبل ہیں ان میں وہ شفٹ کے حساب سے جائیں. اسپیشلی جو اسکول بچے چھوٹے بچے ہیں ان کو صبح کے ٹائم پہ رکھیں, جو گرون اپ چلڈرن ہیں ان کو آفٹرنون لے جائیں اسی پریمیسز پہ. تو آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے فنڈز کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ اس پہ اسپینڈ کریں. جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے اس ایمرجنسی کو سکسیڈ کرنے کے لیے یا سکسیزفل بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کی جائے ٹوٹلی A to Z ریگارڈلیس اکراس دا بورڈ. انہوں نے کہا سوری ہینڈز اپ. اس ایجوکیشن ایشو پہ یا ایجوکیشن سیکٹر میں ہم نے آپ کی بات نہیں سننی. دیر ول بی نو کوٹا, اونلی میرٹس. اگر کوٹا اور میرٹس کا آپ کوٹا دے کے دوبارہ MPs کو دے دیں گے وہ تو اٹ ول ڈسٹرائے دا ہول سسٹم, ٹوٹلی زرک ہو جائے گا جو آلریڈی ہوا ہے. رائٹ. تو کیا اس میں جسے کہہ لیں کہ گورنمنٹ پھر سے کوئی بڑا قرضہ اٹھائے گی؟ آلریڈی گورنمنٹ انڈر اے ہیوج ڈیٹ, ٹریلینس آف روپیز کا ڈیٹ ہے پاکستان کے اوپر, اور اگر ہم ان ٹرمز آف ڈالر کی بات کر لیں تو شاید $120 بلین کا ڈیٹ ہے پاکستان پہ. تو اس پروجیکٹ کو سکسیزفل بنانے کے لیے پیسہ تو چاہیے نا گورنمنٹ کو. اور پھر ان پیسوں کے اوپر ایک کمنٹ بھی کرتا چلوں کہ اگر یہ پیسے ادھر ادھر سے پکڑ بھی لیں گے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ انہی کی پاکٹ میں نہیں جائیں گے, اور یہ جو پروجیکٹ ہے جس کا مطلب اتنا انہوں نے اناؤنس کیا جی ہم یہ کر دیں گے 2.5 کروڑ بچوں کو واپس لے آئیں گے, ٹال کلیم ہے, تو کیا اس پہ لگے گا بھی کہ نہیں؟ میرے خیال میں اگر جس فل سنسیئرٹی یہ اس پہ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ کے جو پروجیکٹس ان پروگریس ہیں یا وہ جو ان کا فنڈز پڑے ہوئے ان میں سے آپ تھوڑے فنڈز جو ہے نا ڈیڈکٹ کر کے اسپیشل فنڈ آف ایجوکیشن میں ڈال دیں. اگر آپ کے میرے پاس فار ایگزامپل 1 سال کے لیے وہ سولنگ سسٹم نہیں بنے گا, یا میں روڈز پہ نہیں چلوں گا, یا باقی چیزیں میرے پاس فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوگا, ڈزنٹ میٹر, مجھے 1 سال کے لیے قربانی دینی پڑے گی فار دی سیک آف ایجوکیشن. وہ فنڈز ادھر سے لے کے قرضہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں. قرضے کی اوبیسلی قرضہ آپ کو دے گا کہ کوئی نہیں, جو صورتحال جا رہی ہے. تو آپ لوکلی جنریٹڈ فنڈز کو پول کر کے ایجوکیشن فنڈز میں کنورٹ کریں اور اس کو پراپرلی اسپینڈ کریں وداؤٹ دی انٹرفیئرنس آف دا پولیٹیکل پرسنالٹیز. رائٹ. اسی میں ایجوکیشن کا ہی دوسرا ایک جیسے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی اسکول ایجوکیشن کا آ گیا. اگر ہم بات کریں تھوڑا سا ہائر ایجوکیشن کی, 30 یونیورسٹیز ہیں پنجاب میں. آپ کی مریم نواز صاحبہ کو 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا آفس سنبھالے ہوئے, اور ان 30 یونیورسٹیز میں ابھی وائس چانسلر نہیں ہے. یہ ایڈاک چارجز دیے ہوئے ہیں وی سی کے, وہ ڈے ٹو ڈے افیئر کو لک آفٹر کرتے ہیں. اور
2 ماہ میں ابھی تک اس پہ مریم نواز صاحبہ نے کوئی میٹنگ نہیں کی کہ بھئی ہائر ایجوکیشن کو بھی میں نے دیکھنا ہے, یونیورسٹیز میں بھی بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ تو ہمارا امیجیٹ فیوچر ہے نا, جس کے بعد انہوں نے جابس کرنی ہے یا کہ انہوں نے باہر جا کے جابس کرنی ہے, پاکستان میں زر مبادلہ بھیجنا ہے. تو یہ پریورٹی میں کیوں نہیں ہے گورنمنٹ کی؟ یہ پرائرٹی میں نہیں ہے, باٹم آف دی ایجنڈا ہے. اس کا مین فیکٹر جو میرا تعلق تو ایجوکیشن کے ساتھ ہے, تو اس کا مین فیکٹر ہے کہ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ڈسٹرب دا پرائیویٹ اونرز آف دا یونیورسٹیز. دے آر میکنگ سو مچ منی از انبلیویبل. دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جو ایجوکیشن کی بیسس پہ چلتا ہو. یہ کہہ لیں کہ پاکستان امنگ ویری فیو کنٹریز جس میں ایجوکیشن ون آف دا ٹاپ بزنس ہے. انکم جنریٹنگ, پروفٹ جنریٹنگ جو بزنس ہے, ایسا دنیا میں چلتا نہیں ہے. اگر آپ ریلیجیس افیئر اور آپ کی ایجوکیشن افیئرس میں فنڈس کو انوالو کر لیں, پروفٹ کو انوالو کر لیں, اس کا تقدس و احترام ہی ختم ہو جاتا ہے, اس کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ ان کو چیک کریں کہ اور بڑی یونیورسٹی ہے, جو آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں یو ایس اے, باقی یونیورسٹی ہیں, وہ کہاں سے فنڈز لے رہی ہیں, اور جو کتنا فیس ان کی بڑی ہائی ہے, لیکن دا بیسٹ آف دا بیسٹ ایجوکیشن آپ کو ملتی ہے وہاں پہ. یہاں پہ ایجوکیشن بھی کوئی نہیں پیسے دے دیں. آپ ایسے, یہ بات علم میں آئی ہے کہ آپ صرف پیسے دیں, ڈگری لے لیں. اس ڈگری پرائیویٹ سیکٹر میں تو کافی حد تک یہی حال ہوا, یہی چل رہا ہے. تبھی کر کے دے میکنگ اے لاٹ آف منی, اور جو وہ اسٹف پروڈیوس کر رہے ہیں وہ پور سٹف ہے. ظاہر ہے آگے کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جو یہاں پہ یہاں کی پرائیویٹ یونیورسٹی سے ایجوکیشن لے رہے ہیں. انفارچونیٹلی سر میرا آخری کوشچن یہ ہوگا کہ میں اپنے جو دوست ہیں جو یونیورسٹیز وغیرہ چلا رہے ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز, ان سے ایک کوشچن کر رہا ہوں کہ آپ نے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے اس کرنا کیا ہے, اینڈ رزلٹ اس کا کیا ہے, کیوں؟ فار ایگزامپل جب میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا, جو چیزیں میں نے چھوڑ کے جانی ہیں, ان لوگوں نے بھی آگے ان چیزوں میں شیئر کلیم کرنا جن کو میں زندگی میں ملا ہی نہیں ہوں, کبھی ملا ہی نہیں تھا. ٹرو انہیریٹنس میں لوگوں نے ایسے لوگوں اور 20-20 سال مقدمے چلنے, یار ان کے لیے چھوڑ کے جانا, اللہ کی مخلوق کے لیے چھوڑ گیا, ان کی بہتری کے لیے چھوڑ گیا, ان کے ایجوکیشن کے لیے جائے تاکہ اگلے جہاں جا کے تھوڑا سرخرور ہو جائے. ادھر بھی جانا ہی ہے نا. پرائیویٹ یونیورسٹیز والے تو آپ یہ دیکھیں ایسے اسٹوڈنٹس کے کیسز آتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ آپ یہ ہمیں اتنے پیسے چھوڑ دیں, اتنی کنسیشن کر دیں, تو وہ اتنی کنسیشن یا پیسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہوتے کہ آپ بھائی اس پیپر میں آپ تبھی بیٹھو گے جب آپ نے یہ پوری فی کلیئر کرنی ہے. تو اگر تھوڑا سا بھی آپ کے پاس فنڈس نہیں ہیں بائی دیٹ ٹائم کہ وہ فی کو آپ میٹ کر سکیں پوری کو, تو آپ کو ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیتے. مطلب یہ اتنے تو جنرس ہو نہیں پاتے کہ وہ ہیومن سمپتھی, وہ موریلٹی, وہ انسانیت, اسپیشل جو ایجوکیشن سکھاتی ہے, یہی ایجوکیشن سکھاتی ہے. ایجوکیشن ایوری تھنگ از مسنگ ان دا سوسائٹی. تو سوسائٹی جب جیسی ویلیو سے اتنی خلاف پیدا ہو جائے گا, میرے خیال میں دین اٹ ول بیکم اسلامک ریپبلک آف پاکستان. That's my conclusion. Right. تو آگے موو فارورڈ کرتے ہیں جی. ہم ویٹ اسکیم پہ آتے ہیں. 300 بلین کا ڈاکہ جو پڑا ہے پاکستان کے ایکسچیکر پہ, اور بیسیکلی یہ پاکستان کے ایکسچیکر پہ کم پڑا ہے اور کسانوں کی جیبوں پہ زیادہ پڑا ہے. کسان رو رہے ہیں, ان کی گندم, بہترین گندم خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. گورنمنٹ کا صرف اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہم خرید رہے ہیں, خریدتے ہیں نہیں. جس ریٹ پہ خرید رہے ہیں وہ ریٹ بھی کم ہے. اور دوسری جانب جو انوار الحق کاکڑ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, انہوں نے $1 بلین یعنی کہ کلوز ٹو 300 بلین روپیز کی گندم جو ہے وہ درآمد کی, امپورٹ کی. اور جبکہ پتہ تھا کہ پاکستان کے اندر بمپر بمپر کراپ ہونے جا رہی ہے, آپ کی فصل جو ہے وہ اتنی ہوگی کہ آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کو ایکسپورٹ کر سکیں, درآمد کر سکیں. تو یہ ڈیسیژن کس نے لیا؟ اس کو سارے کیس کو جب یہ سامنے آیا ہے تو شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی اپنے ہی کیبنٹ سیکرٹری کی سربراہی میں, کامران افضل صاحب کی. تو وہ اتنی ٹوتھ لیس قسم کی کمیٹی ہے کہ کاکڑ صاحب کو نہیں بلا سکتی, محسن نقوی جو اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے, کیئر ٹیکر, ان کو نہیں بلا سکتی. جبکہ ایک میڈیا میں رپورٹ چلتی ہے کہ ان کو بلایا ہے, تو جلدی سے جو کیبنٹ سیکرٹری صاحب ہیں خود سے ہی آ جاتے ہیں کہ نہیں جی ساڈی اڈی کتوں ضرورت کہ ہم ان کو بلا سکیں, ہم نے بالکل نہیں ان کو بلایا. تو آپ انکوائری کمیٹی کے ہیڈ کیسے ہیں, آپ یہ کس طرح سے کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ جو اس میں پرائم سسپیکٹ ہیں ان کو آپ بلا نہیں رہے, تو آپ کیا زبانی
جمع خرچ کر رہے ہیں, کیڑا کیا کہتے ہیں جی, کیڑا کاڑی, کیڑا نکال رہے ہیں جی وہ کھیل رہے ہیں سم تھنگ, کیا کر کے آ رہے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز مختوم صاحب کو بتاتا چلوں, نواز شریف نے شروع میں اس میں انٹرسٹ لیا, اس نے کہا جی کسانوں کے انٹرسٹ کو میں پروٹیکٹ کروں گا, اور شہباز شریف سن لو کہ تم نے اس میں بالکل فیئر انویسٹیگیشن کر کے ان کو ٹانگنا ہے جو اس میں انوالو ہے. بعد میں میرا خیال ہے کوئی میسج ان کو آیا نواز شریف کو, تو انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ جوڑے نے, ٹھیک ہے بھائی جی آپ کنٹینیو رکھیں شہباز, جو آپ نے بنائی ہے انکوائری کمیٹی جو, اور اس کے بعد جو مٹی آپ نے اس کے تھرو ڈالنی ہے اس سارے اسکیم پہ آپ ڈالیں. یہ میں نے تھوڑا سا زیادہ لمبا کھینچ دیا, میں نے کہا یہ سارے ایشو وہ اسی طرح انہوں نے ٹانگنا ہے ان لوگوں کو جس طرح زرداری کو ٹانگا تھا اور زرداری کے پیٹ سے پیسے بھی نکالے, وہ پروموٹ کرتے, اس کا مطلب پروموٹ کریں انہیں, ٹانگنا نہیں ہے, پروموٹ کریں. تو مختوم صاحب 300 بلین کا جو یہ ڈاکہ پڑا ہے, اس پہ ہم بالکل نان سیریس, آئی مین ہم سے مراد گورنمنٹ جو ہے بالکل نان سیریس ایکٹر کی طرح ایکٹ کر رہی ہے. اس میں اور ایشو ہے, ایشو یہ ہے کہ obviously لیک آف کمپریہنسو پالیسی نہیں ہے. بی جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ مافیاز وغیرہ بڑا افیکٹو ہے, ویری افیکٹو, دے آر دیئر ٹو میک منی. سی جو کسان ہے, فار ایگزامپل میں بھی تھوڑا بہت زمین اون کرتا ہوں, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو 3900 روپیز پر منتھ آپ کو کمپنسیٹ کرنا, تو آپ کو اگر 29 یا 30 ابھی مل رہا 3000 مل رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ ان پٹ کاسٹ کو کاؤنٹ کر لیں اور کچھ نہ کریں, اینڈ وی آر ان لاس, ان نیگیٹو میں آتے ہیں. ہماری منیمم جو کاسٹ ہے ان پٹ کاسٹ پر 100 کلو کے جی, وہ تقریباً 2950 روپیز آتا ہے. صحیح. تو ویئر ایز اے مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے وہ 28 29 ایون 24 پہ بھی سنا ہے کہ بیچنا پڑا, they were forced to sell it. وہ ان کا پرابلم ہے. تو انہیں ویسے اوور آل نیکسٹ کراپ جو بھی آئے گا, میرے خیال میں انہیں ہر جو شناختی کارڈ کے مطابق جو چھوٹے کسان ہیں, فارمرز ہیں, ان کا اکاؤنٹ کھولنا چاہیے بینک میں, اور بینک میں جب جتنی ضرورت ہو ان کو پیسے کو ودرا کر لے. تھرڈ پارٹی جو ہے آڑتیہ وغیرہ کو صاف کرنے بالکل کو ٹوٹلی آؤٹ کر دے. جب ان کی کراپ آئے اسی طرح وہ اپنا جو لون جو ایکیومولیٹ ہو چکا ود 5-6 منتھس وہ ان کو واپس ان کو پے کر دیں. سمپل از دیٹ, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. رائٹ. اگر یہ اتنا سمپل ہے تو گورنمنٹ کا مطلب اتنے بابو وہاں پہ بیٹھتے ہیں بیوروکریسی کے, تو وہ کیا ان کو اس طرح کا کوئی مشورہ نہیں دیتا کہ کس طرح سے آپ کو اس سمپلیفائی کر کے آڑتی کا اور مڈل مین کا جو رول ہے اس کو آپ ایلیمینیٹ کریں. پھر وہی بات ہے کہ یہ بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی زیرو جمع. الیکشن کون فائنانس کرے گا یہ تو بتا, ری الیکشن نہیں ہونا. جی جی جی. پولیٹیشین کا سب سے بڑا جو آبجیکٹو ہوتا ہے فار ری الیکشن. ہاں جی. تو ری الیکشن کرنے کے لیے ہی نیڈس فنڈس. جی جی نیڈس فنڈس. پولیٹکس میں فنڈس کی ضرورت اسی طرح شدید کی ضرورت ہے جس طرح بچے کو دودھ کا ضرورت ہوتی ہے ماں. لیکن مختوم صاحب فروری 8 کے الیکشن میں تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر آپ الیکشن میں آپ بڑے سکون سے گھر ہی بیٹھے رہے ہیں تو آپ کوئی ڈبہ بھی آپ کا ووٹوں سے نہیں بھرا تو پھر بھی الیکشن کمیشن آپ 1,30,000 سے ہارے ہوئے ہیں, آپ اون چودھری ہوں تو آپ 70,000 سے جیت جائیں گے. آپ سالک حسین ہو, آپ 1,10,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں کیسرا الہی سے, لیکن آپ 35,000 سے جیت جاتے ہیں. تو اس میں تو پھر یہ فائنانسر کی بھی ضرورت نہیں آتی. یہ میٹر آف آربیٹریشن ہے, اس کو ہم فوکس نہیں کر سکتے ان ڈیٹیلز. ایوری باڈی نوز کوئی چیزیں آتی ہیں انڈرسٹوڈ ہے. You do not have to express them میرا صرف اس لیے پوائنٹ تھا کہ یہ اپنے فائنانسر کا انٹرسٹ پروٹیکٹ نہ کریں. unusual election ہوا نا. ہاں جی. usually تو you need a lot of money for the election. اس میں تو کروڑوں میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ الیکشن لڑنا. آپ تبھی کہتے ہیں ایک عام بندہ سوچ نہیں سکتا الیکشن میں جانے کا. بالکل ضرورت نہیں. اور ایون یہ کہہ لیں کہ مطلب ون ہیز ٹو بی فل دی رچ کائنڈ آف الیکشن لڑنے کے لیے, خالی رچ بھی ریکوائرڈ نہیں ہے. لیکن وہ پیسے جو آپ کو رچ, if you are rich for example, you become rich, there must be some reason. جی جی ریزن ہے اس کے بیک جو باقی ریزن اس کو بھی ذرا کنسیڈر. اور آپ کو وہی فائنانسر تو آپ کو چاہیے ہوں گے. ہمارے علاقے میں وہ ایم این اے صاحب وہ نے زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا, ناٹ اے سنگل ڈے. کوئی جاب نہیں کی, کوئی کاروبار نہیں کیا, کوئی جاگیردار نہیں ہے, کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. ہی از اے سکسیسفل پولیٹیشین. ایوری 1985 سے ابھی تک الیکٹ ہو رہا ہے.
کون صاحب ہے بتا دیں. بالکل نہیں میں بتا دوں تو ریاض فتیانہ صاحب. ہاں جی ریاض فتیانہ صاحب تو آج ایک دن کا میرا 200 جونیئر تھا ویسے بھی. صحیح. اینی وے میں نے دیکھا اس کو, یار میں نے آپ لوگ کو کام تو کیا نہیں ہے, کوئی انکم کہاں سے آ رہی ہے. ہی از اے ملٹی بلینئر سو ٹو اسپیک. کہاں سے ہمارے پیسے ہیں نا, الیکٹریسٹی بل, گیس بل, آپ کی پرائسز جو ہے مارکیٹ میں, who's getting the profit. صحیح صحیح صحیح. تو مختوم صاحب مجھے بتائیں یہ 300 بلین کا ڈاکہ جو کسانوں کی جیب پہ پڑا ہے اور اس میں بڑے بڑے پلیئر ہیں اور ان پلیئر آپس میں لڑ بھی رہے ہیں. آپ کاکڑ صاحب لڑے ہیں حنیف عباسی سے. حنیف عباسی انہیں کہتے ہیں کہ یار تو نے بڑا ظلم کیا, کسانوں کا جو اتنا بڑا مدعا اسکینڈل ہے وہ ہم پہ ڈال دیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ بھی ہم ہی میں سے تھے. وہ غصہ کھا گئے, غصہ کھانے کے بعد انہوں نے کہا بھائی زیادہ گل نہ کرنا, فارم 47 جس کی وجہ سے آپ گورنمنٹ میں آئے ہیں تو میں بتا دوں گا کہ ان ایکچوئل آپ لوگوں کے پاس 6% نمائندگی تھی پارلیمنٹ کے اندر. 17 سیٹیں تھیں پی ایم ایل نون کے پاس نیشنل اسمبلی میں, جو 17 سیٹوں کو کس طرح سے 70+ سیٹس کیا گیا. وہ الاسٹک ہوگی نا تو جی جی اچھا بڑا زبردست قسم کا جو ہوگا اسٹریچنگ سچویشن, کیونکہ پاکستان میں نا مورل ویلیو بڑی الاسٹک ہے. جی جی. تو مختوم صاحب کیا یہ بھی بہت سارے اسکینڈلس کی طرح یہ بھی حشف ہو جائے گا, مطلب اینڈ پہ صرف ہمیں ایک انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آئے گی اور رپورٹ میں بھی جو مین لوگ ہیں رسپانسیبل ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہوگا, اور اس طرح کی آئیں بائیں شائیں چیزیں مینشن کر کے اور پھر ہم موو فارورڈ کر جائیں گے, اگلے اسکیم کی طرف بڑھیں گے کہ کب آتا ہے نیا اسکیم. بیسڈ آن دا ایکسپیرینس میرا خیال ہے کہ 1-1.5 مہینہ شور و شاہ ہوگا, ادھر ہوگا, ادھر بھاگ گئے, وہ پکڑ لیا, وہ ٹرائبن بن گیا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نتھنگ ول ہیپن, لائف ایز یوزول کیری آن. تھینک یو ویری مچ. لک فار دا نیکسٹ اسکینڈل, ویٹ فار اٹ. اور مختوم صاحب ابھی تو یہ پی ڈی ایم جو 1 تھی جس کو 16 ماہ کا ٹینیور تھا, اس کے بہت سارے اسکینس کہہ لیں, اسکینڈلس کہہ لیں, ڈفرینٹ فیلڈز وہ شاید سامنے آتے اگر اس وقت ہم پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ نہ دیکھتے. پی ڈی ایم 2 کے علاوہ کوئی اور گورنمنٹ آتی تو وہ بتاتی کہ 16 ماہ میں کیا ہوا ہے. تو اسی طرح جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی وہ بھی ایکسٹینشن آف پی ڈی ایم ہی تھی, تو اس میں بھی جتنے گھپلے ہوئے وہ بھی شاید ہمیں نہیں پتہ چل سکیں گے سوائے صرف ایک گندم کا اسکینڈل آیا, انلیس کہ یہاں پہ کوئی دوسری گورنمنٹ آئے گی جو انہوں نے سیاہ سفید کیا وہ سامنے لے کے آئے گی. ذوالقرنین کیا فائدہ اس کا ہوگا آپ بتائیں. یہ تو جو کچھ گھپلے ہو رہے ہیں وہ سنس 1947 سے ہو رہے ہیں, یہ آج کی بات ہو رہا ہے. یہ ملک جو ہے میرے اپنے خیال میں وارج وجود میں اسی لیے آیا تھا کہ گھپلے ہوں. اس کی فلاسفی تو کوئی نہیں تھی, آئیڈیالوجی وہ نیشن تھیوری جو ہے سیپریٹ ایشو. اوور آل جو انڈین الیٹ تھے, مسلم الیٹ ان انڈین کانٹیننٹ, ان کا سمجھوتا ہو گیا تھا 94 سے پاکستان بننے سے پہلے کہ دیئر مارکیٹ, پاکستان از اے مارکیٹ فار دیم, پاکستان از ناٹ اے کنٹری فار دیم. دیٹس اے بگ ڈفرنس. تو آپ کے سامنے مارکیٹ چل رہی ہے, پروفٹ لاس پہ جا رہی ہے, اوپر نیچے جا رہی ہے. دیٹس اوکے. دا بیسٹ بائر از دا مارکیٹ, آل ادر لوزر. اور مختوم صاحب بالکل ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے. کیا ہمارا ایسا ہی جو سسٹم چل رہا ہے, یہ ایسا ہی روٹن سسٹم ہے, یہ ایسے چلتا رہے گا کہ اینڈ آف دا ٹنل کوئی سلور لائننگ ہے, کوئی لائٹ ہے ہمارے لیے؟ ہماری 70 ایئرز آف ایج ہو گئی ہے اسی ایکسپیکٹیشن پہ کہ یا اللہ اس ملک کی بہتری ہو جائے, بہتری ہو جائے, لیکن یہ قیامت تک بہتری نہیں ہونی. نہیں وہ پھر یعنی کہ وہ آگے کہ ہم صرف امید رکھیں اور دعا رکھیں. نو اسی طرح سرکس چلتی رہے گی. کہیں تو یہ سرکس نے بریک ہونا ہے. وہ اللہ کی طرف سے کوئی بینگ بینگ ہو جائے وہ الگ سے, وہ ہونا بھی ہے, یہ بھی بات ہے. کیونکہ کوئی بھی معاشرہ پرماننٹلی غیر متوازن حالت میں زندہ نہیں رہ سکتا, یہ لا آف نیچر ہے. نیچر میں ٹیک اٹس کورس. تھینک یو مختوم صاحب آپ کے ٹائم کا. اور ناظرین کوئی بگ بینگ ہو جائے جس سے پاکستان کا یہ روٹن سسٹم یہاں کٹ ہو کے آگے ہم بہتری کی طرف جا سکیں. ناظرین سی یو ٹمورو, سی یو نیکسٹ ویک انشاءاللہ.